पीछे एक बैनर आना। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। महालिंगपुर के अंदर बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब एक अज़ीमुश्शान जमीयत उलमा महालिंगपुर की तरफ से एक सीरतुल खातिमुल अंबिया व इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर, जिसमें फ़क़ीहुल असर मुहद्दिस कबीर शेखुल हदीस नमूना असलाफ व तर्जुमान देवबंद शेख तरीक़त आरिफ बिल्ला हज़रत अक़दस मौलाना मुफ्ती शोएबुल्लाह खान साहब दामत बरकातुहुम हज़रत की मौजूदगी के अंदर माशाअल्लाह एक बहुत अज़ीमुश्शान आज का इजलास रहा। नाजरीन की खिदमत में गुजारिश है, हमारा अबू शमा काजी यूट्यूब चैनल के अंदर हज़रत वाला के आज पूरे बयानात और दुआ और जमीयत की जितने भी ऐलानात हैं वो सारी चीज़ें नाजरीन आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। नाजरीन से गुजारिश है हमारे इस अबू शमा काजी यूट्यूब चैनल के लिए आप दुआ करें, लाइक करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व गुजारिश है आप तमाम हजरत से, जो ऐलानात आखिर में हुए हैं 9 तारीख को जो बरोज़ बुध रबकई बनट्टी में महकमे शरिया का इफ्तिताह होने वाला है, उसमें तमाम हजरात तशरीफ़ लाकर उस जलसे को भी कामयाब बनाएं और इंशाअल्लाह एक बड़ा खैर का काम होने वाला है। आप तमाम के साथ की ज़रूरत है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इसके साथ साथ मैं यहाँ की लोकल जो महालिंगपुर की जमीयत के जो भी सदर, अरकान, सेक्रेटरी, तमाम नौजवान उलमा हुफ़ाज़ को हम दिल की गहराइयों से और हमारे ज़िले की जमीयत के जनरल सेक्रेटरी और सदर साहब को और तमाम जमीयत के कारकुनान को हम तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं। नाजरीन से गुजारिश है हमारे इस यूट्यूब चैनल में हज़रत के ज़रूर बयानात को आप समाअत फरमाएँ। इस पैगाम को आप पूरे ज़िले में, पूरे सूबे में, पूरे मुल्क में आम करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حضرات علماء اکرام، اسٹیج پر رونق افروز محترم حضرات، سامعین نظام، دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جس ذات اقدس سے منسوب ہے، ان کی شان، ان کی آن، ان کی بان ہر اعتبار سے بلند و بالا ہے. اللہ نے آپ کے لیے نہایت ہی بلند ترین الفاظ اپنے کلام پاک کے اندر استعمال فرمائے. جو آیت میں نے اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ کا ارشاد ہے:
या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा है, बशारत देने वाला बनाकर भेजा है, और हमने आपको अल्लाह के हुक्म से लोगों को दावत देने के लिए भेजा है, और हमने आपको सिराज मुनीर बनाया है। एक और मौके पर अल्लाह का इरशाद है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। बिलाशुबा हमने आपको रहमत ही रहमत बनाकर भेजा है। रहमत ही रहमत, आपका वजूद रहमत, आपकी सिफात रहमत, और आपकी तालीम रहमत, आपका अंदाज रहमत, आपका सलूक और आपकी सीरत रहमत, हर चीज के अंदर रहमत का पहलू नुमायां है। एक और जगह अल्लाह का इरशाद है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, इसलिए कि उस वक्त जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोई नरीना औलाद दुनिया में बाकी नहीं। इसलिए फरमाया कि तुम मर्दों में से आप किसी के बाप नहीं हैं, वलाकिन रसूलुल्लाह, लेकिन आप अल्लाह के रसूल हैं, वो खातमन नबीयीन, और आप तमाम नबियों के सिलसिले को बंद कर देने वाले सबसे आखिरी पैगंबर। जो सबसे आखिर में आता है वो सारे कमालात का जामे होता है, वो तमाम रोशनियों को मध्यम कर देने वाला होता है। सितारे चमकते रहते हैं, और सितारों के चमकने के बाद जब सूरज दिन में तुलू होता है, सारे के सारे सितारे मुंह छुपाते चले जाते हैं, उनकी रोशनी मध्यम पड़ जाती है। इसी तरह आप खातमुन नबीयीन हैं। हर नबी अपनी जगह एक सितारा है, हर नबी अपनी जगह पर बहुत ही बुलंद व बाला है, लेकिन आपको खातमुन नबीयीन बनाकर भेजा। इसका मतलब यह है कि तमाम सिफात के आप जामे हैं, तमाम कमालात के आप जामे हैं, तमाम उलूम के आप जामे हैं। इसलिए जब आप आ गए तो अब किसी और की जरूरत बाकी न रही, और इसी से ये भी निकल आया कि चूंकि आप सारे कमालात को लेकर आ गए, अब कोई कमाल आने वाला बाकी नहीं, अब कोई तालीम आने वाली बाकी नहीं, अब कोई खास रम्ज और कोई खास हकीकत लोगों के सामने आश्कारा करने की अब कोई बात बाकी नहीं रही। जो कुछ था सब का सब हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, और आप खातमुन नबीयीन बना दिए गए। इसलिए अब बाद में भी कोई नबी आने वाला नहीं, जो आएगा पुराना नबी वो भी आप ही की शरीयत पर अमल करेगा, वो आप ही की तालीम पर चलने वाला होगा। इसलिए आपको कहा गया खातमुन नबीयीन। बेशुमार आयात है कुरान करीम के अंदर जिनमें अल्लाह की तरफ से आपकी बड़ाई, आपकी अजमत, आपकी जलालत बहुत ही बुलंद तरीन अल्फाज के अंदर बयान फरमाई गई, और आपको कहीं पर या अय्युहन नबी के साथ और कहीं या अय्युहन रसूल के साथ अल्लाह ने खिताब फरमाया, और इन्हीं बुलंद अल्फाज के साथ आपके साथ अल्लाह का खिताब हुआ करता था। और कुरान करीम के अंदर आपकी इसी जलालत और इसी अजमत और बुजुर्गी की वजह से लोगों को हुक्म दिया गया कि लोग आपकी ताजीम करें, आपकी तकरीम करें, आपकी जलालत और अजमत को अपने दिलों के अंदर बिठाएं। कुरान करीम ने वाज़ेह अल्फाज में फरमाया कि ऐ मुसलमानों, नबी की आवाज के सामने अपनी आवाज को बुलंद न करो। ला तरफाऊ अस्वातकुम फौका सौति नबी, नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद न करो। यह आवाज को बुलंद न करने का हुक्म इसीलिए है कि आपकी जलालत और आपकी अजमत इसके अंदर मुज़मर है।
غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جلالت، آپ کے کمالات، آپ کی بزرگی و بڑائی، ان کے اوپر بے شمار آیات نازل کر کے دنیا والوں کو بتایا کہ آپ سے بڑی کوئی شخصیت نہیں، تمام کمالات کی جامع بنا کر آپ کو بھیج دیا گیا۔ آپ انتہائی کامل نبی بن کر آئے، انتہائی جامع کلام، جامع شریعت، جامع احکام لے کر دنیا میں تشریف لائے۔ کمال کا درجہ تو یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ اس قدر کامل تھے کہ آپ کے اندر کوئی نقص و عیب کہیں کوئی دکھا نہ پائے۔ دشمن تو آپ کے بہت تھے، بے شمار دشمن، پورا مکہ آپ کا دشمن۔ جو لوگ مومن ہوئے وہ چند لوگوں کو چھوڑ کر پورے کا پورا وہاں کا علاقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں تھا۔ آپ کی جامع اور انتہائی کامل شخصیت کا پہلو یہاں سے ذرا سا غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا اور آپ بڑے ہوئے، جوانی کا زمانہ آیا اور پھر اس کے بعد اگلا زمانہ آیا، 40 سال کی یہ طویل مدت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے لوگوں کے درمیان میں گزاری اور ایک لمحے کے لیے بھی کبھی ادھر ادھر نہیں گئے، مکے ہی کے اندر رہے۔ صرف 2 واقعات آتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ بھی تنہا نہیں اور مکے ہی کے لوگوں کے ساتھ ملک شام کا سفر فرمایا تھا، وہ تجارتی سفر تھا۔ ان اسفار کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ السلام وہیں پر بود و باش رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی کا کھانا، اللہ کے نبی کا پینا، اللہ کے نبی کا سونا، اللہ کے نبی کا جاگنا، اللہ کے نبی کا معاملہ کرنا، لین دین کرنا، مختلف کام کاج کرنا اور لوگوں کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا، لوگوں کے ساتھ میں مختلف انداز کی زندگی گزارنا، یہ سب انہی مکے والوں کے ساتھ میں تھا۔ اللہ کے نبی کی یہ طویل 40 سالہ زندگی کو پوری طرح پرکھ کر دیکھ کر وہاں کے لوگوں نے آپ پر اتنا کلی اعتماد کیا کہ آپ کو الصادق الامین کے نام سے لوگ یاد کیا کرتے تھے۔ یہ الصادق الامین کے نام سے آپ کو یاد کرنا آپ کے انتہائی کامل ہونے کی دلیل ہے۔ 40 سال کا طویل عرصہ ان لوگوں کے درمیان میں اٹھنے، بیٹھنے، کھانے، پینے، معاملات کرنے، لین دین کرنے، تجارت کرنے اور مختلف کام کاج کرتے کرتے گزار کر جب لوگوں کو اعتماد ہو گیا کہ یہ ہے وہ شخصیت جن کو الصادق الامین کہنا چاہیے، تو لوگ آپ کو محمد کم پکارتے تھے، الصادق کے نام سے یاد کرتے تھے، الامین کے نام سے یاد کرتے تھے۔ اور اسی کا یہ بھی ثمرہ تھا اور نتیجہ تھا کہ مکے کے لوگ اپنی امانتوں کو رکھنے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاتے تھے اور آپ کے پاس میں رکھوا کے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ واقعہ آتا ہے جب آپ ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت بھی اللہ کے نبی کے پاس میں وہ امانتیں موجود تھی جو کفار مکہ نے آپ کے پاس میں رکھی۔ حالانکہ مخالفت چل رہی تھی، نبوت شروع ہو چکی تھی، لوگ دشمنی عداوت میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، لوگ کانٹے بچھایا کرتے تھے، مار توڑ کی باتیں کیا کرتے تھے، گالم گلوچ کیا کرتے تھے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اگر اعتماد کے قابل ان کی نظر میں کوئی شخص تھا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تھی تو اپنے گھر پر حضرت علی کو رکھ دیا تھا کہ میں جب یہاں سے چلا جاؤں گا میرے پاس یہ امانتیں موجود ہیں، یہ فلاں شخص کی امانت ہے، یہ فلاں شخص کی امانت ہے، اس کے اوپر یہ نام موجود ہے، یہ فلاں کو فلاں کو فلاں کو پہنچا دینا اور پھر تم آگے میرے سے مل جانا۔ اب غور کر لیجئے، یہ امانتیں کفار کی تھی، مسلمانوں کی امانتیں نہیں تھی۔ کفار کو بھی اعتماد تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد تھا۔ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی ہر اعتبار سے انتہائی کامل تھے، کسی شخص کو آپ کے کردار پر
آپ کے اخلاق پر، آپ کی زندگی پر، آپ کے طور و طریقے پر، آپ کے معاملات پر، آپ کے لین دین پر، آپ کی تجارت پر، آپ کے دوسروں سے تعلقات پر کسی شخص کو حق گیری کا، انگلی اٹھانے کا موقع 40 سال کے طویل عرصے میں تو کیا، اس کے بعد کی زندگی میں بھی نہیں ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو آپ کو نبوت عطا کی گئی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس اسی مکے کی وادیوں میں گزارا۔ معمولی عرصہ نہیں ہے، طویل عرصہ ہے، 13 سال کا زمانہ ہے، مخالفتوں کا زمانہ، شدت کی مخالفتوں کا زمانہ، یہاں تک کہ قتل و قتال تک کی نوبت آ جائے، ایسے حالات اور واقعات۔ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو جہل کبھی یہ نہیں کہہ سکا میں نے محمد کے کیریکٹر میں کوئی عیب دیکھا ہے۔ کسی ابو لہب کو یہ موقع کبھی نہ ملا اور کوئی نہ کہہ سکا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے فلاں چیز کے اندر میں ایک خامی محسوس کرتا ہوں، اس لیے وہ نبی نہیں ہو سکتے۔ کہنے کو تو یہ کہا جا سکتا تھا، لیکن کوئی نہ کہہ سکا، نہ ابو لہب کہہ سکا، نہ ابو جہل کہہ سکا، نہ امیہ بن خلف کہہ سکا، نہ اس زمانے ابو سفیان کہہ سکے، نہ اور کوئی بدتر سے بدتر کافر کہہ سکا۔ سب کے سب مانتے تھے آپ کا کیریکٹر سب سے اونچا، آپ کے اخلاق انتہائی بلند، آپ ہر اعتبار سے کامل، انتہائی کمال درجے کو پہنچے ہوئے ہیں۔ اس لیے مخالفتوں کے باوجود، مخالفت کیوں تھی؟ اس لیے مخالفت نہیں تھی کہ آپ کے کیریکٹر میں وہ عیب دیکھتے تھے، آپ کے اخلاق میں ان کو کوئی نقص نظر آتا تھا، نہیں، یہ جو مخالفت تھی اس مخالفت کی وجہ دراصل یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے جو حق و صداقت کا پیغام لایا تھا اور اس کی صدائے بلند فرمائی تھی، وہ صدا ان کے نظریات سے ٹکرانے والی تھی، ان کی بدبختیوں، ان کی شرکی اعمال اور ان کے شرکی عقائد، توحید کے خلاف جو زندگی گزار رہے تھے اس سے ٹکرانے والی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا تھی، اور آپ نے جو آواز اٹھائی تھی یہ ان کے نظریات کو چور چور کرنے والی تھی۔ اس لیے ابو جہل مخالفت کر رہا تھا، ابو لہب مخالفت کر رہا تھا، کافر مخالفت کر رہے تھے۔ اس کی بنیاد یہ تھی کہ ان کے نظریات سے آپ ٹکر لے رہے تھے، ان کے معبودوں سے ٹکر لے رہے تھے اور ان کے خداؤں سے ٹکر لے رہے تھے، اس لیے مخالفت کی گئی۔ لیکن کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ آپ کے اندر، آپ کی ذات میں، آپ کے کیریکٹر میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کے طرز زندگی میں کسی بھی پہلو سے کوئی اعتراض کر سکے اور کوئی اس کے اندر عیب جوئی کر سکے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے انتہائی کامل درجے پر پہنچایا تھا، یہاں تک کہ دیکھ لیجئے خود قرآن نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کافروں سے یوں کہو میری زندگی تمہارے سامنے موجود ہے، میری زندگی میں کبھی عیب دیکھا، میری زندگی میں کبھی قصور دیکھا، میری زندگی کے اندر کوئی نقطہ دیکھا، میری زندگی کے اندر کوئی داغ دھبا دیکھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے اور ان سے کہیے لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي، اس سے پہلے تو میں تمہارے ساتھ زندگی بسر کر چکا ہوں، تمہارے درمیان میں رہ چکا ہوں، تمہارے ساتھ کھاتا رہا ہوں، تمہارے ساتھ پیتا رہا ہوں، تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہا ہوں، تمہارے ساتھ میں معاملات کرتا رہا ہوں، میری زندگی کا ہر پہلو تمہارے سامنے آشکارا ہے۔ ذرا بتاؤ کہیں میرے کیریکٹر میں کوئی حد گیری کی نوبت آئی؟ میرے اخلاق اور کردار میں کہیں تمہیں کوئی عیب و دھبا نظر آیا؟ قرآن کہتا پوچھو ان سے، اس سے اندازہ کیجئے کہ آپ کا کمال کس درجے پہنچا ہوا تھا۔ دنیا کا کوئی بھی صاحب کمال ہو دعویٰ وہ نہیں کر سکتا کتنا بڑا عظیم، کتنا بڑا فلسفی، کتنا بڑا محدث، کتنا بڑا فقیہ، کتنا بڑا مجتہد ہو، لیکن وہ کہہ نہیں سکتا میری زندگی تمہارے سامنے ہے، کوئی عیب تم کو نظر آئے؟ یہ کہنے کی مجال کسی کو نہیں ہے، لیکن نبی کو مجال ہے، اور اللہ خود فرمائے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے تمہارے کیریکٹر میں کوئی عیب اور تمہارے اخلاق میں کوئی کھوٹ اور تمہاری زندگی کے کسی نقشے میں کہیں پر کوئی قصور اور کہیں پر کوئی فتور نظر آیا؟ پوچھے
لیکن کسی کا جواب نہ تھا. مخالفت کرنے والے مخالفت کرتے رہے. اور ایسے بھی موقع آئے. نضر ایک آدمی تھا, بہت بڑا کافر تھا, لیکن بڑا عقل مند بھی تھا, بہت بڑا عمر کے اعتبار سے بھی تھا, عقل کے اعتبار سے بھی اس کی بلندی مسلمات میں سے تھی. اس نے ایک دفعہ ابو جہل کو اور کسی طریقے پر اور وہاں کے گرو گھنٹالوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو میں تم میں سب سے عمر میں بڑا ہوں, اور اس کے ساتھ تم مجھے اس اعتبار سے بھی اچھا اور بلند مانتے ہو کہ میں عقل میں تم سے بلند ہوں, علم میں تمہارے سے فوقیت رکھتا ہوں. میں ایک بات آج تم سے کھل کر کہہ دینا چاہتا ہوں. یہ روایت کے اندر آیا ہے, اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ مجھے تم بلند مانتے ہو اور تم مجھ کو عقل کے اعتبار سے بھی اونچا مانتے ہو. آج میں تمہارے سامنے ایک بات واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں. لوگوں نے بہت توجہ کے ساتھ سننا شروع کر دیا کہ میں یہ کیا کہنے جا رہا ہے. اس نے کہا دیکھو محمد ہمارے درمیان میں پیدا ہوئے, ہم نے ان کا بچپن دیکھا, ان کی جوانی ہم نے دیکھی, پھر اس کے بعد وہ ادھیڑ عمر کو پہنچے, انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا, ہم نے ان کو الصادق الامین کہنا شروع کر دیا تھا, ہم ان پر اعتماد کیا کرتے تھے, ہم نے ان کے اوپر کبھی کوئی حرف گیری نہ کی, ہم نے ان کی زندگی کے ہر پہلو کو دیکھا, پرکھا, جانچا اور ہم پورا اعتماد ان کے اوپر رکھتے تھے. انہوں نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور اس وقت میں جب کہ وہ 40 سال کو پار کر گئے تھے تو تم لوگوں نے ان کی مخالفت شروع کر دی. میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم لوگوں نے محمد کی پوری زندگی دیکھی, تمہیں کوئی عیب اور کوئی قصور نظر نہ آیا, تو صرف ان کے اس دعوے پر کہ وہ اللہ کے پیغمبر اور نبی ہیں تمہارے پاس کیا دلیل ہے اس کو جھٹلانے کی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تم جو کچھ کر رہے ہو محمد کے خلاف یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ اس آدمی نے کہا جو مکے کا بہت بڑا آدمی مانا جاتا. اسی لیے بھائیوں ایک اور پہلو عرض کرتا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل ہونے, ایک تو یہ عرض کیا کہ پورا مکہ آپ کی کاملیت پر پورا پکا یقین رکھتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا لوگ مخالف ہو گئے. آپ نے نبوت پانے کے بعد پہلے تو اپنے خاص لوگوں کو بتایا تھا. ان خاص لوگوں میں حضرت ابو بکر صدیق تھے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ تھے. آدمی کے عیب اور آدمی کے ہنر کو جاننے والے بیوی سے بڑھ کر بھی کوئی ہو سکتے ہیں, اور خاص دوست, بچپن کا دوست, لنگوٹیا یاد جس کو کہتے ہیں, اس سے بھی زیادہ کوئی آدمی کسی کے عیب و ہنر کو جان سکتا ہے؟ نہیں جان سکتا. باپ پر بھی بہت چیزیں چھپی رہ جاتی ہیں, بیٹے پر باپ کی بہت سی چیزیں چھپی رہ جاتی ہیں, لیکن دوستوں پر چھپی نہیں ہوتی. اور بیوی پر چھپے رہنے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے. بیوی تو ہر اعتبار سے رازدار ہوتی ہے, اس کے سامنے سب کچھ آشکارا ہوتا ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو پانے کے بعد اپنی نبوت کا اظہار کیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سامنے کیا اور حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے کیا. حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کی بیوی اور ایک طویل زمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں گزار چکی تھی, اور ایک ابو بکر صدیق جو آپ کے بچپن کے یار ہیں, دو کے سامنے ذکر کیا. دونوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھا اور فوراً قبول کر لیا. بیوی نے بھی قبول کر لیا, ابو بکر صدیق نے بھی قبول کر لیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اللہ کے نبی کے کامل ہونے, ہر قسم کے عیب سے مبرہ اور بری ہونے کی اس سے بڑی کیا دلیل چاہیے کہ وہ عورت
جو زندگی گزار رہی ہے آپ کے ساتھ اور ہر اچھے برے کو پہچاننے والی عورت ہوا کرتی ہے، نفسیات کو جاننے والی عورت ہوا کرتی ہے، اندرونی معاملات کو جاننے والی عورت ہوا کرتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک طویل زندگی گزاری تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے لبیک کہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی۔ یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کو انتہائی کمال پر پہنچایا تھا، آپ کے اندر کوئی عیب و قصور نہ تھا۔ دوسری شخصیت جنہوں نے قبول کیا وہ آپ کے یار تھے اور ہر وقت ساتھ رہنے والے تھے، وہ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور دوست بھی اپنے دوست کے حالات کو زیادہ جانتا ہے۔ جب حضرت ابوبکر نے لبیک کہا اور آپ کو ایسا مانا کہ ان سے زیادہ تو کوئی ماننے والا بھی نہیں پیدا ہوا، ابو بکر کے سوا کوئی ایسا نہیں پیدا ہوا جو اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں لگا ہو اور آپ کے ساتھ وہ سلوک کیا ہو جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ بھائیو بزرگوں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی کامل بنا کر بھیجا تھا، اور آپ جو تعلیم لے کر آئے وہ بھی کمال درجے کو پہنچی ہوئی تھی۔ اس لیے اللہ نے اعلان کیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، یعنی وہ دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا گیا، جو آسمانوں سے اتارا گیا، جو قرآن کی شکل میں نازل کیا گیا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حدیث کے روپ میں آپ لوگوں کو دیا گیا، یہ سب کا سب کامل ہے۔ اس کے اندر کوئی عیب، کوئی قصور، کوئی نقص، کوئی کمی، کہیں پر کوئی اعتراض کا موقع نہیں۔ اللہ نے ایسی شریعت مطہرہ آپ کو دے کر دنیا میں بھیجا تو آپ آئے کامل بن کر، اور جو شریعت آپ لے کر آئے وہ انتہائی کامل درجے کی شریعت پہلے بھی آئی، لیکن آپ جو شریعت لائے وہ انتہائی کامل تھی، اس کے اندر ہر پہلو کی رعایت رکھ کر اللہ نے اس کو بھیجا تھا۔ میں بتایا رہا ہوں، ایسی نبوت، ایسی شخصیت ہمارے درمیان میں نبوت دے کر بھیجی گئی، اور پھر آپ جامع تھے، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جامع بنایا تھا۔ جامع ایسا بنایا کہ آپ کے اندر مختلف کمالات کو رکھ دیا گیا۔ کسی میں ایک کمال ہوتا ہے تو وہ بھی کامل ہوتا ہے، کسی میں دو چار ہوتے ہیں تو وہ بھی کامل کہلاتا ہے، لیکن آپ کے اندر کمالات کی بھرمار تھی اور جامع بنا دیا گیا تھا آپ کو۔ اور جامع بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ان تمام کارناموں کو اور آپ کے کمالات کو اور آپ کی جامعیت کو، ان سب چیزوں کو محفوظ رکھنے کا بھی انتظام کر دیا، اور آج تک یہ سب کی سب چیزیں محفوظ ہیں۔ ایک بات محفوظ ہے، ایک چیز محفوظ ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ بھی پیغمبر تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، حضرت آدم بھی پیغمبر تھے، حضرت نوح بھی پیغمبر تھے، حضرت یعقوب بھی پیغمبر تھے، حضرت اسحاق بھی پیغمبر تھے، حضرت ابراہیم بھی پیغمبر تھے، حضرت داؤد بھی پیغمبر تھے، حضرت سلیمان بھی پیغمبر تھے۔ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، اور ان سب کے اوپر اللہ نے احکامات نازل فرمائے۔ لیکن آج دنیا والوں کو ان کو پوچھیں جو آج بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کتاب موجود ہے، ان سے پوچھیں کہ کوئی جامع کتاب پیش کرو، کوئی جامع شریعت پیش کرو جس کے اندر ہر پہلو کی بحث رکھی گئی ہو، تو یہ دعویٰ کرنے والے لوگ عاجز رہ جائیں۔ عیسائیوں سے پوچھو جن کو دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس انجیل موجود ہے، یہودیوں سے پوچھو جن کو دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس تورات موجود ہے، حالانکہ وہ محرف تورات ہے۔ اگر مان لیتے ہیں کہ یہ تورات ہے، لیکن تورات کے اندر کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن پورا دین اس کے اندر موجود نہیں۔ انسان کے تمام احوال سے اس کے اندر گفتگو نہیں ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، مرنے تک بے شمار زندگی کے احوال پیش آتے ہیں، بچپن کا احوال پیش آتا ہے، اور پھر لڑکپن کا احوال پیش آتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اور ذرا آگے بڑھ کر زندگی گزرتی ہے، پھر اس کے بعد بڑھاپے کا دور آتا ہے، اور ہر دور کے سلسلے میں ان سے پوچھ لیجئے کہ تمہاری شریعت کے اندر احکام کیا ہے، وہ نہیں بتا سکتے۔ عبادت ہی کو لے لیجئے،
عبادت کے بارے میں پوری تفصیل کے ساتھ نہ تورات میں ہے نہ انجیل میں ہے. عبادت کیسی ہونی چاہیے, کتنے وقت میں ہونی چاہیے, کیا انداز سے عبادت ہونی چاہیے, عبادت کی کتنی قسمیں ہیں اور کیا کیا انداز ہے ان کا, کہیں کوئی بات اس کے اندر موجود نہیں ہے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت, اس کے اندر ہر پہلو واضح انداز پر موجود, اور واضح ہونے کے ساتھ ساتھ کامل انداز پر موجود, جامع طریقے پر موجود. عبادت کی قسمیں اس کے اندر ہیں, نماز کے طریقے اس کے اندر ہیں, نماز کی بھی کئی قسمیں اس کے اندر ہیں. فرض نماز ہے, سنت نماز ہے, نفل نماز ہے, روزے ہیں, ان کا الگ سے تذکرہ موجود ہے, زکوٰۃ ہے, اس کا الگ سے تذکرہ موجود ہے, اس کے اصول ہیں, اس کے قواعد ہیں, اس کے شرائط ہیں, اس کے آداب ہیں, اس کے اندر کی اور تفصیلات موجود ہیں. ایک ایک جزئی کو, ایک ایک بات کو واضح انداز پر, جامع انداز پر اس شریعت نے محفوظ کر دیا. یہ اللہ کی طرف سے انتظام تھا کہ تمام کے تمام جو پیغمبر دنیا میں آئے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں آئے, وہ ایک زمانے کے لیے آئے, محدود وقت کے لیے آئے, محدود لوگوں کے لیے آئے. جب وہ دنیا سے چلے گئے اور وہ زمانہ ان کا ختم ہو گیا اور وہ لوگ دنیا سے چلے گئے, تو اب ان کی شریعتوں کے محفوظ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن ہمارے نبی آئے تو تمام زمانوں کے لیے نبی, تمام انسانوں کے لیے نبی, قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے نبی. تالوں کے آپ نبی, دوروں کے آپ نبی, اردو بولنے والوں کے آپ نبی, انگریزی بولنے والوں کے آپ نبی, عربی بولنے والوں کے آپ نبی, اور فرانسیسی بولنے والوں کے بھی آپ نبی, اور کسی بھی زبان کے دنیا میں بولنے والے ہو, تمام زبانوں کے ماننے والے, جاننے والے, بولنے والوں کے آپ نبی. کالوں کے بھی نبی, گوروں کے بھی نبی, اور سفید لوگوں کے بھی نبی, اور لال لوگوں کے بھی آپ نبی. کسی علاقے کے ہو, ہندوستان کے ہو, پاکستان کے ہو, عربستان کے ہو, اور امریکہ کے ہو, جرمن کے ہو, فرانس کے ہو, لندن کے ہو, کہیں کے رہنے والے ہو, ہمارے نبی کو اللہ نے تمام دنیا انسانیت اور تمام زمانوں کا نبی بنا کر بھیجا ہے. پہلے زمانے کے جو نبی آئے محدود وقت کے لیے آئے, زمانہ ختم ہو گیا, ان کی نبوت کا دور چلا گیا. جب وہ لوگ چلے گئے جن کے لیے نبی بن کر آئے, اس کے بعد ان کی نبوت کا کوئی دنیا میں باقی رہنے کا فیصلہ اللہ نے نہیں کیا, ضرورت ہی نہ تھی. لیکن ہمارے نبی آئے تو زمانے قیامت تک کے تمام زمانوں کو محیط آپ کی نبوت اور تمام انسانوں کے لیے آپ نبی بن کر آئے. اس لیے قیامت تک یہی شریعت چلتی رہے گی. اس لیے اللہ نے ایک ایک چیز کو محفوظ کر دیا, یہاں تک کہ آپ کا حلیہ, آپ کا انداز زندگی, آپ کی سیرت, آپ بیویوں کے ساتھ کیسا رہتے تھے, بچوں کے ساتھ کیسا رہتے تھے, کھانے کا انداز کیا تھا, پینے کا طریقہ کیا تھا, سونے کا انداز کیا تھا, اٹھنے کا انداز کیا تھا, کافروں سے سلوک کیا تھا, اپنوں سے انداز زندگی کیا تھا, اسی طرح تجارت کا کیا اصول, کیا آپ نے کر کے دکھایا, اور اگر کوئی اور کام کیا تو اس کا کیا اصول اور طریقہ ہے. یہ سب کا سب اندرونی زندگی ہو, باہر کی زندگی ہو, گھریلو زندگی ہو, بازاری زندگی ہو, تمام کی تمام زندگیوں کا ایک واضح نقشہ اللہ نے دنیا کے اندر محفوظ کر دیا. اور یہ وہ تاریخ کی عظیم الشان بات ہے کہ تمام کے تمام پیغمبر 1,24,000 گزرے, لیکن ان کی امتوں نے ان کے نبیوں کی کوئی چیز باقی نہ رکھی. حتیٰ کہ وہ اللہ کی طرف سے جو کتابیں لے کے آئے ان کتابوں تک کو انہوں نے محفوظ نہ رکھا, اس کے اندر گڑبڑ کر دی, اس کے اندر تحریفات مچا دی. لیکن بھائیوں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت اور یہ خصوصیت ہے کہ آپ دنیا میں آئے تو چونکہ قیامت تک کے لیے آئے, اللہ نے آپ پر نازل کی جانے والی کتاب کو ہمیشہ کے لیے برقرار رکھا. اس کے ایک حرف میں, کسی شوشے و نقطے میں, کہیں کسی جگہ بھی کوئی رد و بدل, کوئی تحریف عدل بدل نہیں ہو سکتی, اور آج تک بھی وہ محفوظ اور قیامت تک محفوظ چلا جائے گا. اسی طرح آپ کی سیرت, اس کو بھی اللہ نے محفوظ کر دیا, آپ کی تعلیمات, اس کو بھی محفوظ کر دیا گیا. یہ کیوں محفوظ کیا گیا؟ ہم اطمینان سے پڑھیں, ہم اطمینان سے سنیں,
ہم اطمینان سے جانیں، ہم اطمینان سے اس کے اوپر عمل کریں. یہ محفوظ ذخیرہ، یہ محفوظ وظیفہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہے. اس کی ایک ایک بات محفوظ ہے. اس کو دیکھ لو اور اپنے نبی کو سمجھو، اپنے نبی کی سیرت کو سمجھو، اپنے نبی کے افعال کو سمجھو، اپنے نبی کی زندگی کو دیکھو، اپنے نبی کے طور و طریقے کو دیکھو اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالتے چلے جاؤ. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تحقیق کے لوگوں تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. اس لیے آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی پورا انتظام کر دیا گیا آپ کو پہچاننے کا، آپ کے حلیے کو محفوظ کر دیا گیا. آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، لیکن پیغمبر آ رہے تھے، جا رہے تھے اور یہ کہتے جا رہے تھے کہ ہمارے بعد ایک پیغمبر آنے والے ہیں، ہمارے بعد ایک پیغمبر آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے ہیں، آخری پیغمبر کا زمانہ قریب ہوتا جا رہا ہے. ہر نبی اپنے بعد یہ لوگوں کو کہہ کے جا رہا تھا اور یہ بھی بتاتا تھا کہ کچھ جھوٹے نبی بھی آنے والے ہیں، کچھ ایسے بدبخت بھی پیدا ہوں گے جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کریں گے. اس لیے تم آخری نبی کو اچھی طرح پہچان لو، آخری نبی کو پہچان کر ان کے اوپر ایمان لاؤ. ان کی صفات یہ ہے، ان کے کمالات یہ ہیں، ان کا حلیہ یہ ہے، ان کی زندگی کا انداز یہ ہے. ایک ایک بات کو محفوظ انہوں نے بتا دیا تھا اور یہ پچھلے دور سے چلی آ رہی. تاریخ میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بادشاہوں کے نام خطوط لکھوائے تھے تو ہرقل بادشاہ کے پاس بھی اپنا خط بھیجا تھا اور حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو خط دیا جو ایک صحابی ہے اور فرمایا کہ خط لے جاؤ اور عظیم بصرہ کو دے دینا. بصرہ ایک شہر کا نام، اور اس کے ذریعے سے ہرقل بادشاہ تک پہنچنا. اسے کہ بادشاہ تک پہنچنا آسان کام نہیں تھا، بیچ میں واسطے کی ضرورت تھی. تو آپ نے بصرہ کے بادشاہ کے پاس میں بھیجا اور اس کے ذریعے سے ہرقل بادشاہ تک وہ خط پہنچایا. حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ جب وہ خط لے کر پہنچتے ہیں، وہ خط کو پڑھتا ہے بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ تاچھ کرتا ہے. وہ کون ہے، کیسے ہیں، کہاں کے ہیں، کیا دعویٰ ہے، کب سے آئے ہیں، کیا بول رہے ہیں، تفصیل کے ساتھ پوچھتا ہے. پوچھنے کے بعد دحیہ کلبی سے کہتا ہے کہ میں تم کو ایک چیز دکھاتا ہوں، آئے. اور پھر ان کو لے کر اپنے محل کے کنارے جاتا ہے. وہاں پر ایک میوزیم تھا، اس کے اندر پرانے زمانے کی بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی. اس کو خود کھولتا ہے اور اندر ان کو لے جاتا ہے. وہاں گھستے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں. ان میں سے کچھ چیزوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، یعنی پردہ ڈالا ہوا ہے. بادشاہ آگے بڑھا، اس کے بعد ایک پردہ ہٹایا اور حضرت دحیہ کلبی سے پوچھا کہ آپ ان کو جانتے ہیں؟ تو حضرت دحیہ کلبی نے دیکھا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بالکل ہو بہو، کوئی فرق نہیں. ان کو بڑا تعجب ہوا، حیرت ہوئی. اس کے بعد بادشاہ نے اس تصویر کے داہنی طرف ایک پردہ تھا، اس کو ہٹایا اور کہا ان کو جانتے ہو؟ حضرت دحیہ کلبی نے دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق کی تصویر ہے. اس کے بعد ادھر بازو سے ایک اور پردہ ہٹایا اور پوچھا ان کو جانتے ہو؟ حضرت دحیہ کلبی دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت عمر بن خطاب کی تصویر ہے. 3 تصویریں اور ان کے اوپر پردہ تھا. پردے کو ہٹا کر دکھایا اور پوچھا. انہوں نے کہا یہ وہی تو نبی ہے جن کے طرف سے میں آپ کی خدمت میں خط لے کے آیا ہوں، اور یہ ابو بکر صدیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنا ہاتھ ہیں،
وہ آپ کے ساتھ میں رہتے ہیں اور یار غار ہیں اور سفر اور حضر کے دوست تھے، اور یہ دوسری طرف ان کے دوسرے جانشین ہیں اور دوسرے جو ہے آپ کے نہاد ہیں، اور یہ دونوں حضرات ان کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں۔ بہرحال تعارف کرایا تو بادشاہ نے پھر ان تصویروں کو بند کر دیا، پردے ڈال دیا، اور پھر ان کو لے کر اپنے مقام پہ آ کے بیٹھا۔ اور جب بیٹھا تو حضرت دہیہ کلبی نے بادشاہ سے پوچھا کہ جناب یہ جو تصویریں آپ نے مجھ کو دکھائی یہ کس نے بنائی، جب آپ لوگوں نے ابھی تک ان کو دیکھا ہی نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ابو بکر کو نہیں دیکھا، عمر بن خطاب کو ابھی نہیں دیکھا، تو پھر یہ تصویریں کیسے بنائی؟ حیرت کے ساتھ تعجب کے ساتھ سوال کیا۔ بادشاہ نے اس کا جواب دیا۔ بادشاہ نے کہا یہ آج کی بنی ہوئی تصویریں نہیں ہیں، یہ سووں برس پہلے کی بنی ہوئی تصویر ہے، پتہ نہیں کب بنی ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کیسے بن گئی؟ تو کہا کہ پرانی کتابوں میں، پیغمبروں کی کتابوں میں آخری زمانے کے پیغمبر کا تذکرہ آیا ہے، آخری زمانے کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کا تذکرہ آیا، اور صفات کے ساتھ ساتھ آپ کی صورت کا تذکرہ بھی موجود ہے، حلیہ مبارک بھی ان کا بیان کیا گیا ہے، آنکھ ایسی ہوگی، ناک ایسی ہوگی، گال ایسے ہوں گے، داڑھی ایسے ہوگی، بال ایسے ہوں گے، جسم ایسا ہوگا، چہرہ مہرا ایسا ہوگا، گردن کا نقشہ ایسا ہوگا، سر کا انداز یہ ہوگا، یہ سب کچھ اس کے اندر بیان کیا گیا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس زمانے کے ماہرین تصویر نے تصویریں بنا دی ہیں، وہ ہمارے پاس پرانے زمانے سے چلی آ گئی۔ یہ واقعہ ہے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو معروف محدث اور مفسر ہیں، ان کی کتاب البدایہ والنہایہ میں کئی سندوں کے ساتھ بیان کیا گیا۔ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کی کتاب ہے سیرت العمرین۔ اس کتاب کے اندر حضرت ابن الجوزی نے بھی اس واقعے کو لکھا، لیکن اس پر کوئی نقد نہیں کیا ہے۔ علماء جانتے ہیں ابن الجوزی حدیث کے معاملے میں بڑے سخت گیر آدمی تھے، حتیٰ کہ انہوں نے بخاری کو بھی نہیں چھوڑا، بخاری کے حدیث کو انہوں نے موضوعات کے اندر داخل کر دیا، اتنے سخت آدمی تھے۔ امام بخاری تو خود بہت سخت تھے حدیث کے معاملے میں، حدیث کی جانچ پڑتال میں، لیکن ابن الجوزی تو ان سے بھی آگے ہو گئے کہ انہوں نے بخاری کی ایک حدیث کو موضوعات میں داخل کر دیا، لیکن اس حدیث کو زیرات کیا، لیکن کوئی نقد اس کے اوپر نہیں کیا۔ اور علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں کئی سندوں سے واقعے کو بیان کیا، گویا بتانا چاہتے ہیں کئی سندوں سے واقعہ ثابت ہوتا ہے۔ بہرحال اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے ہمارے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے انتظام کر دیا کہ آپ کو پہچانا جائے، آپ کا حلیہ بیان کر دیا، آپ کی صفات بیان کر دی گئی، اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے لوگوں نے آپ کو دیکھا، پہچانا۔ جن لوگوں نے کتابوں کو دیکھ کر، کتابوں کو پڑھ کر، آپ کی صفات کو دیکھ کر، آپ کے حلیے کو دیکھ کر آپ کو پہچانا، وہ ایمان لاتے رہے، آپ کے اوپر پوری سچائی اور دیانت کے ساتھ ایمان قبول کرتے رہے۔ حضرت سلمان فارسی کا واقعہ تاریخ میں آیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پہلے پیدا ہوئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پہلے پیدا ہوئے، شاید 100 سال پہلے پیدا ہو گئے۔ ان کی عمر ان کی وفات کے وقت 200 برس تھی، بہت لمبی عمر پانے والے صحابی۔ ان کا واقعہ ہے کہ ان کا وطن تھا ملک ایران، اور ایرانی لوگ آگ کی پرستش کرتے ہیں، اور ان کا باپ آگ کا پجاری تھا۔ حضرت سلمان فارسی نے اس زمانے میں جب ذرا سے بڑے ہوئے اور ان کو شعور آیا تو کہیں جاتے جاتے ایک عیسائی معبد میں، چرچ میں انہوں نے عبادت کرتے لوگوں کو دیکھا، تو ان کو طریقہ اچھا لگا۔ اس زمانے میں حضرت عیسیٰ ہی کا مذہب تھا دنیا میں، حضور سے پہلے ان کو اچھا لگا، تو انہوں نے دل میں اس کو قبول کر لیا۔
बाप बड़ा सख्त आदमी था और वो उनको कहीं जाने आने नहीं देता था। एक बार वो घर से निकल गए कि मैं उसी मजहब का पैरोकार होता हूं, और फिर जाकर एक ईसाई राहिब की खिदमत में रहने लगे और कई बरस तक उसके पास रहे और ईसाई मजहब पर जिंदगी करते रहे। जब वो राहिब आखिरी दौर को पहुंचा, उसकी मौत का वक्त करीब आया, तो उसने हजरत सलमान फारसी से कहा कि मैं मरने वाला हूं और मैं तुमको वसीयत करता हूं कि मेरे बाद फुला इलाके में एक राहिब रहता है, उसके पास चले जाना, और वो सच्चा राहिब है, झूठे तो बहुत हैं दुनिया में, लेकिन तुम उनके पास में चले जाओ। उसका इंतकाल हुआ तो हजरत सलमान फारसी उस जगह पर चले गए। वो भी कई बरस तक उनकी खिदमत में रहने लगे वहां। उसके बाद जब उनके इंतकाल का वक्त आया तो उन्होंने भी वसीयत की कि मेरे बाद तुम फला जगह पर जाओ और उनके पास में रहो। फिर वहां से जब उनके इंतकाल के बाद दूसरे तीसरे राहिब के पास में पहुंचे, वहां भी कई बरस तक उनके पास में रहे और उसने भी आखिर में वसीयत की कि मेरे बाद फला जगह जाना। 5 राहिबों के पास उन्होंने जिंदगी गुजारी, ईसाई राहिबों के पास, और ईसाइयत के मजहब पर बाकी रहे। जो आखिरी राहिब था उसने कहा भाई मैं मरने वाला हूं और मैं तुमको वसीयत करता हूं कि मेरे बाद अब दुनिया में सच्चा राहिब कोई नहीं है, और मैं देख रहा हूं कि वो जमाना करीब हो चुका है जिस जमाने के बारे में हमारी किताबों के अंदर आया है कि आखिरी जमाने का पैगंबर आएगा। वो जमाने को मैं देख रहा हूं करीब हो चुका है। मैं तुमको वसीयत करता हूं अब कहीं और न जाना, कहीं और जाओगे तो भटक जाओगे। अब तुम इंतजार करना, अगर तुमको दौलत मिल जाए कि आखिरी जमाने का नबी तुमको मिल जाए, उनके ऊपर ईमान लाना और उनके साथ में रहना। उसके बाद उसका इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद हजरत सलमान फारसी दिल में परेशान थे कि कहां जाऊं कहां जाऊं कहां जाऊं। एक बार उन्होंने उस राहिब ने उनको 2-3 बातें और बताई। एक बात तो ये बताई थी वो आखिरी पैगंबर जब दुनिया में आएंगे तो खजूरों की बस्ती में क़ियाम करेंगे, खजूरों की बस्ती में। दूसरी बात ये बताई कि वो हदिया लेते हैं, सदका नहीं खाते। और तीसरी बात ये कि उनकी पुष्ट पर मोहरे नबूवत होगी। इन चीजों से तुम उन पैगंबर को पहचान सकोगे जिनको आखिरी नबी बनाकर अल्लाह भेजने वाले हैं। वो जमाना करीब आ गया है। उसके बाद उसका इंतकाल हो गया। ये परेशान थे कि मैं कहां जाऊं कहां जाऊं कहां जाऊं। एक बार उन्होंने बाजार में कुछ लोगों को देखा कि वो कहीं सफर में जाने की तैयारी कर रहे, सामान अपना बांध के ले जा रहे। लोगों से पूछा कि भाई आप लोग कहां का सफर कर रहे हो? उन्होंने कहा हम खजूरों की बस्ती को जा रहे। उन्होंने कहा खजूरों की बस्ती, वहां जाने का तो मेरा इरादा है, अगर तुम लोग मुझे भी अपने साथ में लेके चलो तो कितना अच्छा होगा। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, आ जाओ हमारे साथ। तो हजरत सलमान फारसी को उन लोगों ने अपने साथ लिया और ले जाकर मदीना मुनव्वरा में उतार दिया। लेकिन सिर्फ उतार के छोड़ा नहीं, बल्कि एक यहूदी के हाथ में उनको गुलाम बना के भेज दिया। वो बेचारे कहते रहे मैं गुलाम नहीं हूं, मैं गुलाम नहीं हूं, लेकिन मानने वाला कौन था? वो सब के सब सौदागर थे, ताजिर लोग थे। उन्होंने उनको बेच डाला। एक यहूदी ने उनको खरीद लिया और अपने बगीचे में ले जाकर खिदमत के लिए रख लिया। ये सिलसिला चल रहा था। वो इंतजार में थे कि इस बस्ती में वो आखिरी नबी की मुझको दीदार हो जाए, मेरे मरने से पहले उनको मैं एक नजर देख लूं। उसी इंतजार में थे। एक आदमी ने आकर एक बार उनके आका से कहा, यहूदी से, कि भाई पता है क्या हुआ? मदीने में एक नबी आया है। उसने आकर कहा मदीने में एक नबी आया है और वो नबूवत का दावा करता है, लोग उसकी बातें सुनने के लिए जमा हैं। ये कहते ही हजरत सलमान फारसी वहां से जो है आए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए गए और आपको जांचा और परखा उन तमाम चीजों से जो राहिब ने बताई थी। मोहरे नबूवत को भी देखा और पहले दिन गए तो खजूर लेके गए। अल्लाह के नबी ने पूछा ये क्या खजूर है?
انہوں نے کہا صدقہ لایا ہوں آپ کے لیے. اللہ کے نبی نے کہا لا ناکل الصدقہ, ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے, اٹھاؤ اس کو. اس کے بعد پھر دوسرے دن گئے اور لے جا کے کھجور کا ہدیہ سامنے رکھ دیا. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا لائے ہو؟ کہا کہ آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا ہاں ہم ہدیہ کھاتے ہیں, صدقہ نہیں کھایا کرتے. تصدیق ہو گئی. پھر مہر نبوت کو بھی دیکھا. اب اس کے بعد یقین کامل ہونے کے بعد اللہ کے نبی پر وہ ایمان لائے. تو بتانا یہ ہے یہ سب کچھ پہلے سے اللہ نے انتظام کر دیا تھا, کسی کو کوئی شبہ نہ ہو. اللہ کے نبی کی سیرت, اللہ کے نبی کی صورت, اللہ کے نبی کا ہر طور طریقہ, سب کچھ زمانہ یہ بھی بتا دیا گیا تھا, آپ کے صحابہ کا انداز بھی بتا دیا گیا تھا. اور جب تشریف لائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبوت کا دعویٰ آپ نے فرمایا ہے تو کچھ لوگ ماننے والے ہوئے, کچھ لوگ نہیں ماننے والے ہوئے. لیکن جو نہیں مانے وہ آپ کے کامل ہونے میں کوئی اعتراض نہیں رکھتے تھے, آپ کے جامع کمالات ہونے میں کوئی اعتراض نہیں رکھتے تھے. ان کے نظریے سے ٹکرانے کی وجہ سے ان لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. بہرحال ایسی ذات ستودہ صفات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجی. اور دنیا میں جب آپ تشریف لائے ہر جگہ پر فساد تھا, ہر جگہ پر قتل و غارت گری تھی. دنیا کا نقشہ جہنم جیسا بنا ہوا تھا. قتل و غارت گری کا بازار گرم, بے حیائی کا بازار گرم, حسد اور کینے اور بغض کا بازار گرم, اور ایک دوسرے سے عداوتوں کا بازار گرم. کوئی راستہ ایسا نہیں تھا جہاں بے خطر کوئی آدمی چلا جاتا ہو, چلا جا سکتا ہو. ہر جگہ پر خطرہ ہی خطرہ, خطرہ ہی خطرہ ہوتا تھا. جنگیں چلا کرتی تھی, قبیلے کے ساتھ جنگیں ہوا کرتی تھی, خاندان کے ساتھ میں جنگیں ہوا کرتی تھی. یہاں تک کہ راستے بالکل پر خطر بنے ہوئے تھے. اسی لیے کوئی سفر کرنا چاہتا اسے پہلے دیکھنا پڑتا تھا کہ بھئی کون سا مہینہ آیا. اگر رجب کا مہینہ آ گیا ہم سفر کر سکیں گے, اگر رمضان کا مہینہ آ گیا ہم سفر کر سکیں گے, یا ذی الحجہ کا مہینہ آ گیا تب سفر ہو سکے گا, یا ذی الحجہ کا مہینہ آیا تب سفر ہو سکے گا. دوسرا مہینہ ہو سفر ہی نہیں کر سکتے تھے. ہر جگہ پر خطرہ ہی خطرہ, خطرہ ہی خطرہ. ایسا دور. پھر ایک طرف بتوں کی پوجا, غلط کاریاں, شراب نوشیاں, زنا کاریاں, مد کاریاں. غرض یہ کہ کوئی اچھائی اس معاشرے میں موجود نہیں. کوئی اچھائی کے بجائے ہر قسم کی برائی ہی برائی وہاں پر موجود تھی. اللہ تعالیٰ کو رحم آیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت پر رحم فرمایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کمالات بنا کر بھیجا. آپ دنیا میں تشریف لے جائیں اور دنیا کے نقشے کو بدل کے رکھ ڈالیں. اللہ کے نبی آئے, کیا انداز تھا اس زمانے کا, اور پھر جب آپ تشریف لے آئے کیا انداز ہوا اس زمانے کا. قرآن نے اس کا تھوڑا سا نقشہ کھینچا ہے, بڑا جامع انداز سے نقشہ کھینچا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. کیا عجیب الفاظ ہیں, کیا بلاغت لیے ہوئے ہیں, اور کتنا جامع انداز ہے اللہ کے بیان کرنے کا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ زمانہ یاد کرو جب تم آپس میں عداوتوں میں جل رہے تھے, ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے. اذ کنتم اعداء, تم ایک دوسرے کے دشمن. انسان کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا, غضبناک ہو جاتا تھا. جیسے کتا کتے کو دیکھتا ہے تو بھونکنے لگتا ہے, جیسے درندے جانور ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں, یہی حال انسانوں کا تھا. ان میں ہمدردی نام کو نہ تھی, غمخواری نام کو نہ تھی, انسانیت نام کو نہ تھی, اخلاق نام کو نہ تھے. ہر اعتبار سے ان کے اندر عداوت اور بغض, دشمنیاں, حسد, کینہ, یہ سب چیزیں داخل ہو گئی تھی. اللہ کہتے ہیں کنتم اعداء. پھر کیا ہوا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی, تمہارے دلوں میں پیار پیدا کر دیا.
انسانیت تمہارے دلوں میں ڈال دی گئی، اخلاق تہذیب تمہارے اندر پیدا کر دی گئی، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر کیا ہوا؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی نعمت کے طفیل میں تم پھر بھائی بھائی بن گئے۔ مفسرین لکھتے ہیں بِنِعْمَتِهِ سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہ کی نعمت کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ آپ نعمت ہیں، دنیا والوں کے لیے نعمت، بگڑے ہوئے انسانوں کے لیے نعمت، شراب خوروں کے لیے آپ نعمت، اور تمام کے تمام دنیا کے لیے آپ نعمت۔ ان کا زندگی کا حلیہ بدل دیا، نقشہ بدل دیا، انداز بدل دیا، پیار و محبت پیدا کر ڈالی۔ اسی اللہ نے کہا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی نعمت کے طفیل میں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں تم سب کے سب بھائی بھائی بن گئے۔ آگے کہتے ہیں فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، حالانکہ تم دوزخ کے گڑھے میں پڑنے والے، اس کے کنارے پہنچ گئے تھے۔ یہاں دوزخ سے مراد وہ دوزخ نہیں ہے جو ہم اور آپ یقین رکھتے ہیں، اس دوزخ سے مراد یہ محاورہ ہے، جب کہیں پر فساد ہو، جب کہیں پر جھگڑے ہو، جہاں پر عداوتیں ہو، جہاں پر بغض و کینہ پل رہا ہو، ایسے گھر کے بارے میں آپ کہتے ہیں یہ گھر نہیں، یہ تو جہنم بنا ہوا ہے۔ اسی محاورے کو اللہ نے استعمال کیا کہ تم جہنم میں جانے والے تھے، یعنی تمہارا پوری دنیا کا نقشہ جہنم جیسا ہو گیا تھا، سکون نام کو نہ تھا، چین نام کو نہ تھا، سب جگہ پر یہی فساد، قتل و غارت گیری، بے حیائی، یہ چیزیں پڑ رہی تھی۔ اللہ نے اپنی نعمت بھیج کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں تمہاری زندگیوں کے نقشے کو بدل ڈالا۔ بھائیو، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ آئے تو پوری دنیا کا نقشہ آپ کے ذریعے بدلا۔ ابھی شعر پڑھ رہے تھے آپ کے سامنے، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ سارے کے سارے مردے تھے، انسانیت کے اعتبار سے مردے، اخلاق کے اعتبار سے مردے، انسانیت اور تہذیب اور اخلاق ان کے اندر سے سب ختم ہو گئے تھے۔ بظاہر تو زندہ تھے، لیکن یہ زندہ لاشیں تھی، ان کے اندر کوئی حمیت، ان کے اندر کوئی اچھائی، ان کے اندر کوئی خوبی، ان کے اندر کوئی کمال نہ تھا، اس لیے ان کو مردے سے تعبیر کیا گیا۔ اور یہ قرآن کی اصطلاح ہے، یہ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، لیکن اکبر الہ آبادی نے یہ شعر شاید قرآن کی آیت سے ماخوذ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر کہا ہے کہ تم پہلے مردے تھے، اس کن تم بھول گیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم تو پہلے مردے تھے، اللہ نے تم کو زندگی عطا کی۔ علماء لکھتے ہیں یہاں مردے سے مراد ہے کافر۔ کافر بظاہر تو زندہ ہے، ایمان کے اعتبار سے مردہ ہے، اخلاق کے اعتبار سے مردہ ہے، تہذیب کے اعتبار سے مردہ ہے، تمدن کے اعتبار سے مردہ ہے، اور ریڈیو کے اعتبار سے مردہ ہے، بظاہر زندہ، یہ زندہ لاش کہلانے کے قابل ہیں۔ اسی کو انہوں نے کہا کہ وہ جو مردہ تھے پہلے خود کچھ نہ تھے اور ان کے اندر کوئی اچھائی موجود نہ تھی، خود راہ پر نہ تھے، وہ اوروں کے ہادی بن گئے اور پھر مسیحا بن گئے، ان لوگوں کے مسیحا بن گئے جن لوگوں کو تہذیب اور شرافت اور تمدن اور اخلاق اور انسانیت سے کوئی سروکار نہ تھا۔ یہ تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر۔ کیا نظر تھی؟ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ بھائیو، اللہ نے آپ کو ایسا جامع بنا کر اور ایسا کامل بنا کر، ایسا ذی اثر بنا کر بھیجا کہ دنیا کا نقشہ آپ نے بدل دیا، اور یہ دنیا کا نقشہ آپ نے بدلا اور صرف چند ہی جو ہے سالوں کے اندر بدل دیا۔ اتنے بڑے فسادی زمانے کو، اتنے بڑے خونخوار زمانے کو بدل دینا یہ معمولی بات نہ تھی، لیکن آپ نے اس کو بدلا اور صرف 23 سال کی چھوٹی سی مدت میں بدل ڈالا۔ آپ کی نبوت والی زندگی وہ 23 سال پر محیط ہے،
23 سال کی زندگی کوئی بہت بڑی زندگی نہیں، اس 23 سال کی چھوٹی سی زندگی میں اللہ کے نبی نے پوری دنیا کا نقشہ بدل ڈالا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بڑے عجیب الفاظ استعمال کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا مقصد کیا تھا؟ فکو کلی نظام۔ عجیب لفظ ہے، انہوں نے کہا فکو کلی نظام، دنیا میں جتنے نظام ہو، جتنے ازم ہو، جتنے طریقے ہو، جتنے قانون ہو، جس کے اندر نہ انصاف ہے، جس کے اندر نہ تہذیب ہے، جس کے اندر نہ اخلاق ہے، جس کے اندر نہ انسانیت ہے، یہ جتنے ازم، جتنے قوانین اور جتنے مذاہب اور جتنے نظام دنیا میں موجود، ان سارے نظاموں کو ختم کرنا اور اس کی جگہ پر ایک پاکیزہ نظام، انصاف والا بہترین نظام، انسانیت والا نظام، ہمدردی والا نظام، غمخواری والا نظام اور لوگوں کے لیے بھلائی والا نظام، جس کو لینے کے بعد، جس کو اڈاپٹ کر لینے کے بعد پوری دنیا کے اندر عدل، انصاف اور بہتر سے بہتر نظام حیات قائم ہو سکتا ہے، ایسا نظام لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ جب آپ آئے تمام نظام منسوخ ہو گئے، تمام کے تمام ازم باطل ہو گئے، تمام کے تمام مذاہب ختم ہو گئے، کوئی مذہب چلنے والا نہیں، کسی کے اندر دم خم نہیں ہے۔ ویسے آواز اٹھانے کو آواز اٹھائے، لیکن اگر کوئی آئے دلیل کی بنیاد پر، اگر کوئی آئے انصاف کی بنیاد پر، اگر کوئی آئے اخلاق کی بنیاد پر، اگر کوئی آئے عدل کی بنیاد پر، تو ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اس وقت میں اسلام ہی اسلام رہے گا اور یہ اسلام قیامت تک کے لیے آیا اور اپنی بلندیوں اور اپنی شان کے ساتھ میں جیتا رہے گا۔ لیکن بھائیوں، اس وقت یہ پیغام آپ کو دینا ہے اور اسی لیے اور اسی مقصد سے یہ پورے کا پورا جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ نے آپ کو بھیجا اس دور میں جس کا نقشہ ابھی کھینچا گیا، اور پھر آپ نے جو کارنامہ انجام دیا وہ بھی آپ کو مختصر لفظوں میں بتا دیا۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، یہ آپ نے کام کر کے دکھا دیا اور دنیا والوں کو بتا دیا۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یہ دنیا والوں نے نقشہ دیکھ لیا تھا، عداوتیں ختم ہو گئی تھی، بے حیائیاں ختم ہو گئی تھی، شراب نوشیاں ختم ہو گئی تھی، بہترین انسان دنیا کے اندر پیدا ہو گئے۔ ایسے بہتر انسان یا ایسے بہتر انسانوں کو آسمان نے کبھی نہ دیکھا تھا، زمین کے اوپر کبھی ایسے لوگوں کی بود و باش نہ ہوئی تھی، ستاروں نے کبھی ایسے لوگوں کے اوپر نظر نہ ڈالی تھی، نہ چاند نے دیکھا تھا، نہ سورج نے دیکھا تھا۔ ایسے پاک باز انسانوں کا ایک معمولی نہیں، بہت بڑا مجمع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے پیدا ہوا۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ ایک عجیب آواز تھی، ایک عجیب صدا تھی، ایک عجیب اللہ کے نبی نے جو ہے بانگ بلند فرمائی تھی، جو دلوں کے اندر جا کر لوگوں کے قلوب میں ہلچل مچا دینے والی تھی۔ لوگ یک بیک بیدار ہوتے ہیں، یک بیک ان کے اندر انقلاب پیدا ہوتا ہے، یک بیک عجیب و غریب حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایسی نظر تھی۔ آپ نے سنا ہوگا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا تھا، فتح مکہ کے موقع پر ہندا نامی عورت جو ابو سفیان کی بیوی بڑی دشمن تھی، بہت بڑی عداوت والی، بغض کوٹ کے بھرا ہوا تھا، اس سے بڑا بغض والا شاید وہاں کی عورتوں میں کوئی نہ ہو۔ ایک طرف ابو سفیان ان کا بھی حال یہی تھا اور دوسری طرف ان کی بیوی یہ ہندا، انتہائی غیظ و غضب والی عورت، انتہائی بغض اور انتہائی عداوت والی عورت۔ جب حضرت امیر حمزہ کو اس نے قتل کروایا تھا وحشی کو پیسہ دے کر، اور پھر اس کے بعد حضرت امیر حمزہ کی لاش کو اس نے تکا بوٹی کیا اور ان کا کلیجہ نکال کر چبانا چاہ رہی۔ عداوت کا یہ حال تھا، بغض کا یہ عالم تھا جس کی کوئی نظیر نہیں دیکھی جا سکتی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے حضرت امیر حمزہ کی لاش کو لے کر رونا آیا، اور پھر اس کے بعد جب وحشی ایمان لائے تھے، وہی وحشی جنہوں نے قتل کیا تھا امیر حمزہ کو، اور یہ صورتحال پیدا کر رہی تھی، جب وہ اسلام لے آئے پہلے تو انہوں نے سوال کیا تھا میرا گناہ بھی معاف ہو جائے گا؟
قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ ہاں ہو جائے گا. انہوں نے کہا مجھے تسلی نہیں ہے کہ میرا اتنا بڑا گناہ معاف ہو جائے گا. قرآن کریم کی آیت دوبارہ نازل ہوتی ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. انہی کے بارے میں آیت نازل ہوئی. وحشی کو تسلی دے رہے اللہ، وحشی کو تسلی دے رہے اللہ کی طرف سے. وحشی اگر تم ایمان لاتے ہو، محمد کے غلام بنتے ہو، ان کے سامنے سر جھکاتے ہو، اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہو جاتے ہو، تو تمہارا اتنا بدتر سے بدتر گناہ بھی معاف کر دیا جائے گا. قرآن کی آیت وحشی کے لیے نازل ہو رہی ہے. وحشی نے واقعی وحشیانہ قتل کیا تھا حضرت علی حمزہ کا. اللہ کے رسول نے ان کو یہ بات سنائی، اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا، تسلی رکھو. انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اللہ کے رسول نے فرمایا وحشی تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے، تم اب ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کی طرح معصوم ہو گئے، سب کچھ معاف ہو گیا، میں نے بھی تم کو معاف کر دیا، دل اپنا صاف کر لیا. لیکن جب میری نگاہ تمہارے سے ٹکرائے گی، اللہ اکبر، اللہ کے نبی کہہ رہے وحشی گناہ معاف ہو گیا، میرا دل صاف ہو گیا، لیکن ایک بات سن لو، جب تم میرے سامنے آؤ گے، میری نگاہ تمہارے سے ٹکرائے گی، اس وقت مجھے میرے چچا یاد آ جائیں گے اور ان کو جو تم نے قتل کیا تھا، جس طرح مظلومانہ قتل اور وحشیانہ قتل تم نے ان پہ کیا تھا، وہ سب مجھے یاد آ جائے گا تو میرا دل برداشت نہ کر سکے گا. اس لیے میں تم کو حکم دیتا ہوں، تم معاف تو اللہ نے سب کچھ تمہارا کر دیا، تم جنتی ہو گئے، لیکن میں جب تک ہوں میرے سامنے نہ آنا. اللہ اکبر. ایسا حال بنایا تھا. یہ قتل کس نے کرایا تھا؟ یہ قتل کرایا تھا کسی ہندہ عورت نے. وہ ہندہ عورت جب مکہ مکرمہ فتح ہوتا ہے تو وہاں پر وہ آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور ایمان قبول کرتی ہے. اور ایمان قبول کرنے کے بعد ان کے الفاظ یہ ہیں جو تاریخ کے اندر آج تک لکھے ہوئے ہیں کہ ہندا نے کہا آج سے پہلے محمد کے خیمے سے زیادہ کسی کا خیمہ مجھے مبغوض نہ تھا، برا میں نہیں سمجھتی تھی اس سے زیادہ کسی کو، لیکن آج محمد کے خیمے سے زیادہ محبوب و پسندیدہ کوئی اور خیمہ نہیں. یہ ہے اللہ کے نبی کی نظر. ایک نظر ہو گئی، کایا پلٹ ہو گئی، کفر نکل گیا، ایمان داخل ہو گیا. ایک نظر میں آدمی چھلانگ لگا کر عرش پر پہنچ گیا. یہ تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی نظر. آپ کو کتنی تکلیفیں دی گئی، برداشت آپ نے کیا، مارا گیا، توڑا گیا. ایک بار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مکہ مکرمہ میں جب اللہ کے نبی رہتے تھے وہاں کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور ایک طرف مکے کے سرغنے بیٹھے رہتے تھے. ایک بار اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے. آپ نماز پڑھ رہے تھے، یہ کافر لوگ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے تم میں سے کوئی ہے جو فلاں کے اونٹ کی اوجھڑی لے کے آئے. اوجھڑی معلوم بوٹی جسے کہتے ہیں جس میں گندگی بھری رہتی ہے. کہاں تم میں سے کوئی ہے جو اونٹ کی اوجھڑی لے کے آئے اور محمد جب سجدے میں جائیں تو ان کے اوپر ڈال دے. یہ آپس میں انہوں نے کہا. ایک بدبخت اٹھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی معیط، بدترین خلائق، بدترین اللہ کا رسول کا دشمن. وہ کھڑا ہوا اور اس کے بعد وہ جا کر اوجھڑی لے کے آیا اور انتظار کرنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب سجدے میں جائیں گے اور میں کب ان کے اوپر ڈالوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی لمبی نماز پڑھتے تھے. جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو یہ بدبخت اس اوجھڑی کو لے جاتا ہے اور آپ کے کندھوں پہ سر کے قریب ڈال دیتا ہے جس سے آپ سجدے سے سر نہیں اٹھا پا رہے تھے. اتنی بڑی اوجھڑی اونٹ کی اور اس کے اندر سارا گوبر بھرا ہوا ہے، گندگی پلیدی موجود ہے، اس کے ساتھ لا کر ڈال دیتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام بہت دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھا پا رہے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میرا حال یہ تھا
میں دیکھ رہا تھا لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا تھا. میری بے بسی کا حال یہ تھا، میرے پاس نہ وجاہت تھی، نہ میرے پاس مال موجود تھا. جو مالدار ہوتا ہے اسے ذرا طاقت ہوتی ہے کہ وہ جو جا کر ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرے، لیکن میرے پاس تو مال پیسہ نہیں، میں تو فقیر آدمی تھا. اور دوسری طرف میرے پاس خاندانی کوئی وجاہت بھی نہیں تھی کہ میری وجاہت سے جا کر ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا. میں دیکھتا رہا تماشا لیکن کچھ کر نہیں پایا. اتنے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو ابھی چھوٹی ہی عمر کی تھی، کوئی بڑی عمر کی نہیں تھی، ان کو پتہ چلا، وہ آئی اور انہوں نے وہاں سے اس اوجھڑی کو اٹھایا. تب اللہ کے نبی علیہ السلام اپنا سر مبارک اٹھا سکے. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کی طرف خطاب کیا اور فرمایا اللہم علیک بقریش، اے اللہ ان قریشیوں کا بدلہ لینا آپ کے اوپر ہے. میں تو نہیں لیتا، میں تو نہیں کرتا، لیکن آپ ان کا بدلہ لیجئے. اور پھر اس کے بعد جتنے وہاں بیٹھے تھے ان میں سے ایک ایک کا نام لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہم علیک بأبی جہل، اللہم علیک بالفلاں، اللہم علیک بفلاں. ایک ایک کا نام لے کر یہ فرمایا اللہ تعالیٰ سے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جتنے وہاں موجود تھے ان کا بدترین حشر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جبکہ غزوہ بدر کے موقع پر یہ سب کے سب قتل ہوئے اور اس کے بعد وہاں قلیب بدر میں لے جا کے ان کو ڈالا گیا تھا. یہ سب منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. بھائیوں ایسے ایسے واقعات پیش آئے لیکن اللہ کے نبی جمے رہے، اللہ کے نبی ڈٹے رہے، اللہ کے نبی اپنی بات پہنچاتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے. یہ سلسلہ برابر جاری رہا 13 سال کا عرصہ مکہ مکرمہ میں. لیکن جب وہاں سے اللہ کے نبی چلے آئے اور مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ میں آ کر انصاریوں کے پاس میں رہنے لگے تھے، وہاں بھی کافروں نے آپ کا پیچھا نہ چھوڑا. وہاں پر آ کر جنگیں برپا کر دی اور کئی جنگیں برپا کرنے والوں میں انہی مکے والوں کا ہاتھ ہے، ابو سفیان کا ہاتھ ہے. لیکن یہ ابو سفیان ایک طویل زمانے تک مخالفت 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 انتہائی مخالفت کرتے رہے اور آخر میں اللہ نے ان کو بھی توفیق دے دی. کب توفیق ہوئی؟ فتح مکے کے موقع پر توفیق ہوئی. اسی موقع پر ہندا نے اسلام قبول کیا اور اسی سے ذرا پہلے 1-2 دن پہلے ابو سفیان نے اسلام قبول کیا تھا. ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ حیرت انگیز واقعہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ سے 10,000 کی عظیم الشان فوج لے کر مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے نکلے. 10,000 کا مجمع اور سارے کے سارے احرام کی حالت میں ہیں. اسے کہ مکے کو کوئی بھی جائے تو احرام پہننا ضروری. اللہ کے نبی احرام میں ہیں، تمام 10,000 صحابہ احرام کی حالت کے اندر ہیں. سب کے سب مکے کی طرف چل پڑے ہیں اور چلتے 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 جب مکہ مکرمہ کے بالکل قریب چند میل کے فاصلے پر پہنچے، اللہ کے نبی نے کہا رات میں نہیں جانا ہے. رات ہو چکی تھی. اللہ کے نبی نے کہا رات میں اندر نہیں جانا ہے، یہیں پر رات میں قیام کرنا ہے. جب صبح ہوگی تو مکے کو فتح کرنے مکے کے اندر داخلہ ہوگا. سب لوگ یہیں پر ٹھہر جاؤ. رات کا وقت تھا، سردی پڑ رہی تھی، سخت سردی کا موسم تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام جو وہاں 10,000 کی تعداد میں تھے الگ الگ ٹکڑیاں بنا کر 25-30 الگ الگ ٹکڑیاں بنا کر پورے میدان میں پھیلے ہوئے. اب اندازہ کرو کہاں سے کہاں تک پھیلے ہوں گے. 10,000 کا مجمع، 10,000 کا مجمع پورے علاقے میں منتشر ہو کر وہاں پر پڑاؤ ڈالتا ہے اور انگیٹھیاں جلا لیتا ہے، کچھ پتے وتے جلا لیتا ہے تاکہ سردی سے ذرا حفاظت ہو سکے. اور ایسا لگ رہا تھا پورا میدان میں لائٹنگ ہو گئی. دور سے دیکھنے والے کو یوں لگے گا لائٹنگ ہو گئی ہے. جگہ 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 حضرات صحابہ جلائے ہوئے ہیں کچھ چیزیں گرمی حاصل کرنے کے لیے. یہ منظر یہاں پر تھا. اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، انہوں نے یہ سوچا کہ صبح تو مکے کے اندر داخل ہونا ہے
لیکن ذرا مکے کے قریب جا کے انداز دیکھ کے آؤں مکے والے کیا کر رہے ہیں، مکے والے کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کچھ اندازہ لگاؤ۔ اس کے لیے حضرت عباس وہاں سے نکلے اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر اور آگے بڑھے۔ ذرا سا آگے بڑھنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ادھر سے ابو سفیان آ رہے۔ ابو سفیان اب تک کافر تھے، مکے میں رہتے تھے۔ رات میں انہوں نے سوچا ذرا ادھر ادھر تماشا دیکھو، اس کے لیے باہر جو نکلے تو عباس سے ملاقات ہو گئی۔ پوچھا کہ عباس یہاں تم کہاں؟ دونوں کی پرانی دوستی تھی، لیکن اب یہ مسلمان تھے، وہ کافر تھے، دونوں کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا ابو سفیان یہ عباس تم یہاں کہاں؟ انہوں نے کہا میں تنہا نہیں ہوں، 10,000 کی فوج ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بھائیوں، جب ابو سفیان نے، ابو جہل نے اور مختلف ایسے کافر لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی وادیوں کے چھوڑنے کے اوپر مجبور کیا تھا، وہی آج جب یہ سنتے ہیں 10,000 کے مجمع کے ساتھ محمد رسول اللہ مکے کو فتح کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کے تو ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا ہونے والا ہے، ہم نے کبھی خواب و خیال میں نہ دیکھا تھا، ہم تو خواب میں بھی کبھی اس کا تصور نہ کر سکتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی قوت اور ایسی شان، ایسی شوکت مل جائے گی۔ اللہ کے نبی کو مکے میں چلنے نہیں دیتے تھے، پھرنے نہیں دیتے تھے۔ ایک واقعہ تو ابھی میں نے سنایا، ایسے ہزاروں واقعات پیش آئے اس دور کے اندر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہاں سے نکل کر مدینہ طیبہ چلے گئے تھے، مجبوری کے حال میں، محتاجی کے حال میں، اور انتہائی جو ہے وہاں سے پریشان ہو کر نکلے تھے۔ لیکن اب یہاں پر سنتے ہیں ابو سفیان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کی فوج کے ساتھ آ رہے، فوج چھوڑ گئے۔ عباس نے ان کا گریبان پکڑا اور کہا کہ میں تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور ملاؤں گا، چلو۔ ان کو پکڑ کے لے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا گریبان پکڑ کر پوچھا ابو سفیان کب تک مخالفت کرو گے؟ کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا؟ حق تمہارے سامنے واضح نہ ہوا؟ اتنا زمانہ گزر گیا، میری سیرت، میرا کردار، میری زندگی کا نقشہ تمہارے پاس موجود ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، پھر اس کے بعد کے تمام احوال تمہارے سامنے ہیں۔ تم نے جنگوں پر جنگیں برپا کر دی، اس کا نتیجہ بھی تم نے دیکھ لیا، اور کیسے تم نے منہ کی کھائی وہ بھی تم کو اچھی طرح معلوم۔ اب بھی ایمان نہیں لاتے، اب بھی حق نہیں واضح ہوا، اب بھی تمہارے سامنے سچائی نہیں آئی، کب ایمان لاؤ؟ ابو سفیان کہنے لگے محمد ایک رات کی مہلت دینا، غور کرو۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم تو بھولنے کے نہیں تھے نا، اسے کہیں آپ سوچے کہ بھائی ایسا نام لے لیا، میں تو ان کی نقل کر رہا ہوں، نقل کفر نہ باشد۔ انہوں نے کہا محمد مجھ کو ایک رات کی مہلت دے دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ عباس سے کہا عباس ان کو اپنے ساتھ میں لے جاؤ، کھانا کھلاؤ، آرام کراؤ، پھر صبح میں لے کے آنا۔ حضرت عباس ان کو لے گئے اور پوری رات بیٹھ کر سمجھاتے رہے، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ اللہ کے نبی کی سیرت ایک ایک پہلو کر کے باشداف کرتے رہے، پھر اس کے بعد کے احوال کو بتاتے رہے، اور لوگوں کا اس وقت کیا رجحان اور کیا انداز ہے، پورے کا پورا عرب گویا کہ اللہ کے نبی کے قدموں میں آ چکا ہے۔ یہ ساری باتیں بتاتے رہے اور پوری رات اسی میں گزار دی، اور جب صبح ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو لے کے آئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ابو سفیان کیا ارادہ ہوا؟ انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو بھی بہت خوشی ہوتی ہے، صحابہ کرام کو بھی بہت خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ بڑے سخت ترین دشمن تھے، اور سخت ترین ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی لمبی عداوت کا زمانہ گزار چکے تھے۔ حضرت عمر بھی بڑے سخت تھے، لیکن ان کی عداوت کا زمانہ تو چند مہینے تھا، چند مہینوں میں ایمان لے آئے۔ لیکن یہ اتنے سخت تھے
سال ہاں سال گزر گئے، یہاں تک کہ فتح مکے کا دور آ گیا، اس دور تک بھی وہ کفر کی حالت میں تھے۔ اللہ کے نبی کو بہت خوشی ہوئی، صحابہ کو بہت خوشی ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جب آپ مکے میں داخل ہوں گے وہاں پر ہلچل ہوگی، وہاں کے کافر آپ کا مقابلہ کریں گے، اس صورت کے اندر وہاں پر قتل و قتال ہو سکے گا۔ اس وقت کے لیے میں آپ سے یہ تمنا، یہ آرزو اور یہ درخواست، یہ گزارش کرتا ہوں، آپ مجھے اور میرے خاندان والوں کو امن دے دیجیے۔ اللہ کے نبی نے ایک عجیب جملہ کہا، تاریخ میں آج تک موجود ہے۔ آپ نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن۔ اے ابو سفیان، صرف تم کو امن نہیں، تمہارے گھر والوں کو امن نہیں، تمہارے گھر میں کوئی بدتر سے بدتر کافر داخل ہو جائے گا، کوئی بدتر سے بدتر میرا دشمن داخل ہو جائے گا جس نے پوری زندگی مجھ کو ستایا ہو، پریشان کیا ہو، وہ بھی تمہارے گھر میں پناہ لے لے گا، اس کو بھی امن دیتا ہوں، اس کو بھی ہمارا کوئی آدمی چھیڑ نہیں سکے گا۔ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن۔ انہوں نے اس کو لکھوا لیا کسی صحابی کو بول کر، اور وہاں سے چلے۔ اللہ کے نبی سے اجازت لے کر مجھے اجازت دیجیے، میں چلتا ہوں آگے۔ اللہ کے نبی نے اجازت دے دی، اب وہاں سے چلے۔ اتنے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دے دیا کہ بھائی کوچ کرو، مکے کی طرف چل پڑو۔ پہلے ہی سے نظام تھا، پورا نظام بندھا ہوا تھا، کون پہلے جائے گا، کون بیچ میں جائے گا، کون اخیر میں جائے گا، کون داہنے سے جائے گا، کون بائیں سے جائے گا، کیا انداز سے جائے گا، سب کچھ پورا نظام پہلے سے طے شدہ تھا۔ اللہ کے نبی نے سب بتا دیا تھا۔ اللہ کے نبی بھی تھے، اللہ کے نبی عالم بھی تھے، اللہ کے نبی دنیا کے علوم و فنون کے ماہر بھی تھے، آپ بہترین مدبر تھے، آپ بہترین ایڈمنسٹریٹر تھے، آپ بہترین جو ہے سپاہیانہ انداز جاننے والے تھے، اس کا پورا نظام سمجھنے والے تھے۔ اللہ کے نبی سے پڑھ کر ان چیزوں کے اندر بھی دنیا میں کوئی نہیں پڑا۔ آپ نے خود فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اگلوں اور پچھلوں کا علم دیا گیا۔ بہرحال پورا نظام طے تھا، یہ حضرات چلنا شروع کرتے ہیں۔ ابو سفیان ابھی مکہ نہیں پہنچے تھے، وہیں تھے ذرا سا آگے بڑھ کر۔ جب یہ حضرات اپنے اس احرام کی حالت کے اندر چلنا شروع کرتے ہیں تو ابو سفیان حضرت عباس کے ساتھ ایک پہاڑی پر کھڑے ہو جاتے ہیں منظر دیکھنے کے لیے۔ بڑا عجیب منظر تھا، روحانی منظر تھا، ایمانی منظر تھا۔ اس منظر کو دنیا نے دیکھ لیا، اب قیامت تک کوئی دیکھنے والا نہیں۔ نہ آسمان دیکھے گا، نہ زمین دیکھے گی، نہ چاند سورج دیکھے گا۔ وہ نفوس جو چلے گئے اس وقت جنہوں نے دیکھ لیا، یہ حیران کن منظر تھا، انتہائی ایمانی اور روحانی منظر تھا۔ حضرات صحابہ جا رہے تھے ٹکڑیوں کی شکل میں۔ ابو سفیان حضرت عباس کو لے کر ایک پہاڑی پہ کھڑے ہو گئے منظر دیکھنے کے لیے۔ جب گزرتے تھے صحابہ کرام تو ابو سفیان پوچھتے کہ بھائی اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا؟ بڑا نورانی روحانی منظر دیکھ کر پوچھنے لگتے۔ ابو سفیان پوچھتے اور حضرت عباس جواب دیتے اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، یہ فلاں لوگ ہیں، یہ فلاں لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے صحابہ کے جلوہ میں، جن میں ابو بکر ہیں، جن میں عمر بن خطاب ہیں، جن کے اندر حضرت علی ہیں، جن میں عثمان غنی ہیں، ایسے زبردست صحابہ کرام کے جلوہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ٹکڑی گزرتی ہے۔ اور ادھر سے ابو سفیان پھر پوچھتے ہیں کیا اس میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ کہتے ہیں ہاں اس میں دیکھو وہ بیچ والے جن کے بازو ابو بکر ہیں، جن کے داہنی طرف ابو بکر، جن کے بائیں طرف ابا عمر اور آگے پیچھے فلاں وہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دور کھڑے ہیں نا، منظر اس لیے پوری طرح نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے وہ پوچھ رہے تھے۔ اور سب کے سب احرام کی حالت میں ہو تو اس وقت پہچاننا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے پوچھا اور حضرت عباس نے جواب دیا۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی کو اور آپ کی اس ٹکڑی کو دیکھا
اس کے اوپر کی جلالت، اس کے اوپر کی عظمت، اس کے اوپر کی روحانیت، اس کے اوپر کی ایمانیت عجیب و غریب سما بن رہا تھا. اس کو دیکھ کر انتہائی متاثر ہوئے. ان کی زبان سے نکلا، کیا نکلا؟ عباس تمہارا بھتیجا تو بادشاہ ہو گیا. اب کہاں وہ منظر کہ اللہ کے نبی پر کیچڑ اٹھایا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کو گالب گلوچ کیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کو چلنے نہیں دیا جا رہا ہے. اب یہ منظر دیکھ رہے کہ 10,000 صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی بڑی شان و شوکت کے ساتھ اونٹ کے اوپر آپ سوار ہیں اور سواری پر سوار ہو کر اللہ کے نبی چلتے جا رہے ہیں. دیکھ کر بڑے متاثر ہو کر کہتے ہیں عباس تمہارا بھتیجا تو بادشاہ ہو گیا. حضرت عباس نے جواب دیا، بڑا جواب لاجواب دیا. انہوں نے کہا ابو سفیان اب تک تمہاری نگاہ خطا کرتی رہی، اب تک تمہاری نگاہ خطا کرتی رہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہ سکے تھے. اور میرا انداز یہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ ایمان لا کر اب بھی تمہاری نگاہیں خطا کر رہی ہے. تم جو کروفر دیکھ رہے ہو یہ بادشاہانہ کروفر نہیں، یہ نبوت کا کروفر. یہ تاریخ کا جملہ ہے، حیرت انگیز جملہ انہوں نے کہا. انہوں نے کہا نبوت کا ہے، یہ بادشاہت کا کروفر نہیں ہے جو تم دیکھ رہے ہو. بھائیو اس وقت وہ ایمان لائے تھے. بہرحال ایسے ایسے حالات سے گزر کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑا پاکیزہ دین ہم کو اور آپ کو پیش کیا. اس دین کو اب ہم اپنی زندگیوں میں نافذ کریں. اس میں ہمارے لیے صلاح ہے، ہمارے لیے فلاح ہے، ہمارے لیے کامیابی ہے. دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت کی کامیابی، دونوں کامیابیاں مثمر ہیں اس میں کہ ہم اللہ کے نبی کے پیغام کو، اللہ کے نبی کی سیرت کو، اللہ کے نبی کے احکامات و تعلیمات و تلقینات کو اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کریں. اور نافذ کرنے کا مطلب ہے پوری طرح نافذ کریں. عبادت کے اعتبار سے بھی، عقیدوں کے اعتبار سے بھی، معاملات کے اعتبار سے بھی، معاشرت کے اعتبار سے بھی، اخلاقیات کے اعتبار سے بھی، سیاست کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے اللہ کے نبی نے جو ہم کو تعلیم دی اس تعلیم کو ہم اجاگر کریں، اپنی زندگیوں کے اندر اس کو نافذ کریں. جب جا کر ہمیں کامیابی مل سکے گی. اللہ کے نبی کو بھیجا گیا کامیابی کا نسخہ دے کر، جو نسخہ کہیں نہیں ہے، نہ یہودیت میں، نہ عیسائیت میں، نہ ہندو مت میں، نہ بدھ مت میں، نہ کسی ازم میں، نہ کسی قانون میں، نہ کسی نظام میں، نہ کسی جماعت کے پاس، نہ کسی تحریک کے پاس. اگر وہ ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مل سکتا ہے. وہ نسخہ شفا ہو جو قرآن کی شکل میں ہے اور حدیث پاک کی شکل میں. اسے ہمیں اڈاپٹ کرنا ہوگا، اپنی زندگیوں میں لانا ہوگا. جو کچھ عقیدے بتائے وہ عقیدے اختیار کرو، جو اعمال بتائے گئے، عبادت کے جو طریقے بتائے گئے اس کے اوپر اپنی زندگی کو نافذ کرو، اپنی زندگیوں میں اس پر عمل کرو. ہمارے اندر نماز پڑھنے والوں کی کمی ہے، نمازوں کا اہتمام کرو. ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، رات کا وقت ہے، سناٹا طاری ہے، لیکن بھائیو اللہ کے نبی کی صدا بلند ہے، اللہ کے نبی کے پیغام کی بات ہو رہی ہے. اس صورت میں ہم کو اور آپ کو دل میں یہ یقین جمانا اور اس کا اعلان کرنا اور اس کا اظہار کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کر کے جائیں گے. ہم اپنی تبدیلی پر اطمینان بھی رکھیں گے کہ اسی کے اندر ہماری صلاح ہے، اسی کے اندر ہماری بھلائی ہے، اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے. اگر یہ نظام ہم نے نہ لیا، یہ نسخہ شفا ہم نے قبول نہ کیا، کبھی ہماری بیماریوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی، ہماری بیماریاں کبھی ختم نہیں ہو سکتی. ہمارا عقیدہ اگر خراب ہو گیا ہے اس خرابی کا علاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسخے میں موجود ہے. ہماری عبادتوں میں خرابیاں آ گئی ہے، اس کا علاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نسخہ شفا میں موجود ہے. اگر ہمارے اخلاق برباد ہو گئے ہو، اس کے اندر خامی و خرابی پیدا ہو گئی ہو، اس کے لیے نسخہ شفا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کے اندر موجود ہے.
اسی طرح بھائیوں ہمارے معاملات بھی، ہماری سیاست بھی، سب کی سب چیزیں اللہ کے نبی کے دیے ہوئے نسخے سے صلاح و فلاح و کامرانی سے ہم کنار ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اس کو نہیں لیا، ایسے جیسے آپ ہزار منا لیں اور اٹھ کر چلے جائیں، اس کے بعد جا کے سو جائیں، ہمارے عقیدوں میں فرق نہ آئے، ہمارے معاملات میں فرق نہ آئے، حلال حرام کی تمیز نہ رہے، حرام کھانے والا حرام کھاتا رہے، شراب پینے والا شراب پیتا رہے، زناکار زنا کرتا رہے، بدکاری کرنے والے بدکاریوں میں مشغول رہے، ڈرگس پینے والے ڈرگس پیتے رہے اور جلسہ کریں اور چلے جائے۔ معاملات میں حلال و حرام کی تمیز نہ ہو، لوگوں کو ڈبایا جائے، لوگوں کا مال گھسیٹ لیا جائے اور اچھے اور برے کا فرق نہ کیا جائے، لیکن ہم جلسہ منا کر چلے جائیں۔ اور اسی طریقے پر ہماری معاشرت میں کوئی بھلائی نہ پیدا ہو، ہمارے گھروں کے اندر اچھائی موجود نہ ہو، ماں باپ کا حق، بچوں کا حق، بیوی کا حق، رشتہ داروں کا حق، پڑوسیوں کا حق اور تعلق داروں کا حق یہ ادا نہ کر کے ہم یوں ہی زندگی کرتے جائیں اور اس کے اندر کوئی نکھار اور کوئی اچھائی پیدا نہ کرے، تو جلسے بنا کر چلے جانے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ جلسے کا فائدہ اس وقت میں ہے جب کہ ہم یہ عہد کر کے اٹھے، آج یہ جلسہ یہاں سے عہد کر کے اٹھے کہ یہ جمعیت علماء کے بینر کے نیچے ہونے والا یہ جلسہ ہمارے میں تبدیلی لانے کے لیے ہے اور ہم تبدیلی لاتے رہیں۔ عہد کرو، ہر آدمی عہد کرو، ہر آدمی عہد کرے کہ ہم کو تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ یہی ہے اصلاح معاشرہ۔ اس جلسے کا عنوان ہے سیرت النبی اور اصلاح معاشرہ۔ معاشرہ کیا ہے؟ ہمارا رہن سہن، ہمارا سماج، ہمارا آپس کے اندر رہنا سہنا، مختلف زندگیوں کے طور طریقوں کو، اس کے احوال اور پہلوؤں کو اختیار کر کے زندگی کرنا، یہ سب کچھ جو کچھ ہو وہ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ معاشرت میں بھی اسی کا لحاظ ہو، ہمارے گھروں کا ماحول سیرت النبی کا ماحول ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے ساتھ کیسا رہتے تھے، احادیث کے اندر اس کا ذکر آتا ہے، کیسی ان کی رعایت کرتے تھے اس کا ذکر آیا کرتا ہے۔ اسی طریقے پر اور لوگوں کے بارے میں آتا ہے، معاملات کیسے ہوتے تھے، یہ اللہ کے نبی نے ہم کو اپنے عمل و کردار سے دکھا دیا۔ ظاہر ہے کہ ایک مجلس میں ساری باتیں سیرت النبی کی بیان نہیں کی جا سکتی۔ آپ جامع تھے، آپ انتہائی کامل تھے، جس کا تذکرہ بالکل شروع میں کر چکا ہوں۔ ایسی جامع کمالات شخصیت کی تعلیمات کو ایک مجلس کے اندر کون بیان کر سکتا ہے؟ آپ کا تو وہ حال جو قرآن کریم کا حال قرآن کریم نے بیان کیا کہ اگر سارے سمندروں کو سیاہی بنا دو، تمام کے تمام درختوں کو قلم بنا دو، اور پھر اتنی ہی سیاہی اور اتنے ہی قلم اور بنا لو، اور قرآن کریم کو لکھتے چلے جاؤ، اس کی تفسیر کو لکھتے چلے جاؤ، اس کے آداب کو لکھتے چلے جاؤ، اس کے اندر بیان کیے ہوئے احکامات کو لکھتے ہوئے چلے جاؤ، لیکن سب ختم ہو جائے گا، قرآن ختم نہیں ہو۔ بالکل اسی طریقے پر اللہ کے نبی کی سیرت کا حال ہے کہ آپ کی سیرت کان خلقہ القرآن۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، قرآن میں جو کچھ ہے وہی اللہ کے نبی کی سیرت ہے۔ اس لیے بھائیوں ہم یہ عہد کر کے جائیں، ہم سیرت کی کوئی کتاب خریدیں گے، اپنے گھروں کے اندر پڑھا کریں گے، دوسروں کو سنایا بھی کریں گے۔ بہت ساری سیرت کی کتابیں ہیں، علماء آپ کے علاقے میں موجود ہیں، ان سے مشورہ کیجئے اور کتاب خرید کر اپنے گھروں میں پڑھا کیجئے۔ آپ کو سمجھ میں آئے گا سیرت کیا ہے، آپ کی شخصیت کیا ہے۔ کچھ باتیں اس وقت میں آپ کے سامنے عرض کی گئی۔ امید ہے مجھے کہ ہم ان سب چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام سے اپنے آپ کو وابستہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔